अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे आज के रोज़ हम जनाब सुहेल वड़ाइच का तज्जिया लेते हैं। साने पेशावर को आज 5वां रोज़ है, लेकिन पूरी कौम इसके असर से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रही। मुज़म्मतें, यौम सोग, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कमेटी का क़याम तो सामने आया है, लेकिन बतौर कौम हमने इससे क्या कुछ सीखा भी है और मुल्क की सियासत और खारजा पॉलिसी पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? ये तमाम सवालात हम पूछेंगे आज जनाब सुहेल वड़ाइच साहब आपसे। सुहेल साहब, इमरान खान ने तो धरना ख़त्म कर दिया। मेरे ख्याल है कौम की आवाज़ ये थी कि अब ये पॉलिटिकल हलचल ख़त्म हो जानी चाहिए। गुड स्टेप। मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा किया, बड़ी वक्त की आवाज़ थी और इस साने के बाद वाकई किसी का ना पॉलिटिक्स करने को, ना पॉलिटिक्स सुनने को, ना पॉलिटिक्स पे बात करने को किसी का दिल नहीं चाह रहा था। एंड दिस इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और वो जो लोग कहते हैं कि क्यों किया, मेरा ख्याल है कि वो जो कौमी आवाज़ है उसको सुन नहीं रहे थे। इमरान का कद बड़ा है इससे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, किस तरह से मुख्तलिफ है? पहले भी इतनी कमेटियां बनती हैं, उन कमेटियों को मॉनिटर करने के लिए भी कब लगता है कमेटी रखनी पड़ेगी। 7 दिन में ऐसा क्या कर लेंगे जो अभी तक नहीं किया? मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी तौर पर तो शायद इसका मकसद एक सियासी छतरी फराहम करना है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोई मेजर रोल तो इसमें अदा नहीं कर सकते, ना पॉलिसी बनाने में और ना ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। हाँ, अलबत्ता चूँकि वो आवाम के नुमाइंदे हैं, एक सियासी छतरी फराहम कर सकते हैं किसी भी एक्शन प्लान के लिए या आगे जो भी होने जा रहा है उसके लिए। शायद इसका मकसद भी इतना है, कोई जौहरी तब्दीली, कोई ऐसी पॉलिसी जिससे कोई इनकलाब आ जाए, जिससे दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए। मेरा ख्याल है कि वो इस कमेटी से तवक्को भी करना गलत है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी हमायत देना है। सियासतदानों से तो तवक्को है, बतौर कौम हम सब हिल के रह गए हैं। तो आपका ख्याल है कि एक स्ट्रॉन्गर कौम बन के उभरेंगे हम? क्या कौमों की तारीख में ऐसे वाक़े ज़रूरी होते हैं? मेरा ख्याल है कि जो इसका इम्पैक्ट तो हर बंदे पे हुआ है, हर घर पे हुआ है, लेकिन क्या ये इम्पैक्ट, ये असर ज़्यादा देर बरकरार रहेगा या जो ही हम इस सदमे से निकलेंगे फिर हम वैसे ही हो जाएंगे, ये देखने की बात है। और मारिया, मैं आपको बताऊं कि जो कौमें हैं इनको 4 तरह से मैं समझता हूं कि कौम नए सिरे से नींद से बेदार हो सकती है, मजबूत हो सकती है, ताकतवर हो सकती है। सबसे पहला तरीका तो दुनिया में जो आया है, तारीख को देखें तो बड़ी लीडरशिप आ गई, कौम बदल गई। कमाल अतातुर्क हैं, मोहम्मद अली जिन्ना है कायद आज़म, तो पूरी सोच ही कौम की बदल डाली और मुल्क को एक बिल्कुल नए तरीके से, कौम को एक बिल्कुल नए तरीके से लेके चले। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो शायद कोई भी फिलहाल ऐसा लीडर नज़र नहीं आ रहा जो कि कौम की डायरेक्शन बदल दे, कौम की सोच बदल दे और कौम को मुतनाज़े हो। खास तौर पे देखें, अगर वो मुतनाज़े भी हो तो बिल आखिर उसको मेजॉरिटी की सपोर्ट मिल जाती है। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सियासत की शुरू की तो वो गैर मुतनाज़िया नहीं थे, लेकिन आहिस्ता 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 वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी के अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए। कमाल अतातुर्क जब आए तो शायद वो भी अनडिस्प्यूटेड नहीं होंगे, लेकिन जब उन्होंने फतूहात की, जब वो टर्क कौम ने ये समझा कि भाई हमारा असल मौसम तो ये है, तो कौम उसके पीछे इकट्ठी होती गई। तो ये सबसे बड़ी नेमत किसी कौम के लिए होती है कि बहुत बड़ा कोई लीडर आ जाए। बाज़ औक़ात एवरेज लीडर भी ऐसे बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे डिक्टेटर हों या पॉलिटिकल लीडर हों, वो इतने बड़े काम नहीं कर सके जिससे कि कौम बन जाए, जिससे कि मुल्क बन जाए। अच्छा, दूसरा तरीका भी कौम को बनाने का होता है, वो होता है बाज़ औक़ात मईशत किसी कौम की या बहुत कमज़ोर हो जाती है या बहुत मजबूत हो जाती है और वो डिक्टेट करती है चीज़ों को। मईशत यानी आप बिल्कुल मुआशी तौर पे नीचे चले गए हैं तो पूरी कौम अज़म कर लेती है कि इससे कैसे निकलना है। दुनिया में कई मिसालें हैं ऐसी। अच्छा, जो टर्क हैं, आप इनको देखें कि ये 1990s में मुआशी इनहतात का शिकार थे, बहुत ही बुरे हालात थे,
لیکن اب معاشی طور پر وہ بہتر ہوئے ہیں تو ان کی پوری دنیا کے بارے میں سوچ بدل گئی، ان کی اپنے بارے میں سوچ بدل گئی. تو ہمارے ہاں پاکستان کے بارے میں شاید باقی دنیا کا خیال تھا کہ ان کو آکسیجن ٹینٹ میں رکھیں معیشت کے، تو اس سے یہ مجبور ہو جائیں گے اپنی پالیسیاں بدلنے کو. لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارے پاس پیرلل اکانومی کا بہت بڑا مارجن موجود ہے، اور ہمیں کوئی اکانومی معاشی طور پہ ہمیں کوئی گھٹنوں تک نہیں لے جا سکا، مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم اس کے مطابق اپنی پالیسیاں بدلیں. اس لیے معاشی طور پر بھی ہم کوئی پالیسیاں بدلنے پر ہمیں کوئی نہ مجبور کر سکا، نہ ہم خود مجبور ہوئے کہ کوئی اپنی پالیسی بدلے. اب ذرا بات تو لمبی ہو گئی ہے، لیکن تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ، کوئی شکست، کوئی بہت بڑا واقعہ قوموں کو بدل دیتا ہے. آپ جاپان دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی ڈیفیٹ کے بعد اپنے آپ کو چینج کیا، اکانومی کی طرف فوکس کیا اور ایک قوم بن گئے. جرمنی کو آپ دیکھیں، بعض اوقات مثلا 9/11 کا واقعہ ہے، امریکہ نے کس طرح اس کے بعد اپنی پالیسیاں بدلیں. ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ بھی پاکستان کے لیے کچھ ایسا ہی واقعہ ہو. پاکستان کا 9/11 تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اس 9/11 کے بعد ہم سب ایک نیند سے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی پالیسیاں بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اور اس کے بعد ملک کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ آئیں. اور پھر آخری بات کہ قوم کیسے بدلتی ہے، قوم کیسے بنتی ہے، وہ ہوتا ہے ایک ارتقائی طریقہ کار جس پہ ہم چل رہے تھے، جس پہ قومیں عام طور پہ چل رہی ہوتی ہیں. سلو اینڈ اسٹڈی. ہاں جی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہائی ویز بناتے ہیں، قومیں اکٹھی ہوتی ہیں، آپ میڈیا کو آزادی دیتے ہیں، میڈیا مختلف صوبوں کو، مختلف علاقوں کو ایک قوم کی شکل دیتا ہے. آئیڈیالوجی ہوتی ہے ایک قوم کی، یا ایک سوچ ہوتی ہے جس سے قوم اکٹھی رہتی ہے، ملک اکٹھا رہتا ہے. اور پھر جیوگرافی ہوتی ہے، ریلیجن ہوتا ہے، لینگویج ہوتی ہے، ورثہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں قوم بناتی ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت ساری ان چیزوں پر اختلاف موجود ہے، اور جو ارتقائی عمل ہے وہ بہت ہی سلو چلتا ہے، اور اس سے پھر مایوسیاں پھیلتی ہیں. تو اس لیے، اور اگلا سب سے آخری ہوتا ہے کوئی ریولوشن آ جائے، انقلاب آ جائے، ایک ہوم گرون ریولوشن آ جائے. لیکن ہمارے ہاں اس کی بھی کیپیسٹی جو ہے وہ اس کی بہت کم ہے، اور جو کوششیں بھی کی گئیں وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی. غلطیوں کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. کیا ہم نے اپنی غلطیوں کا تعین کیا، اور اگر کر لیا تو اس پہ نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب، اس پورے واقعے میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ تبدیلیاں بھی آئے ہیں. وہ مولانا عبدالعزیز جنہوں نے اس واقعے کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا، سول سوسائٹی اسلام آباد میں ان کے خلاف کھڑی ہوئی اور FIR تک درج کرا دیے. تو جو اپولوجسٹ ہماری صفوں میں ہیں ان کی اب کوئی جگہ نہیں ہے سوسائٹی میں سے، تو یہی افیکٹ آ رہا ہے. دیکھیں، سوسائٹی کا بیانیہ بدلنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اوور ویلمنگ میجورٹی میں ایک بیانیہ آ جاتا ہے تو سوسائٹی کا بیانیہ بدل جاتا ہے. اب یہ پہلی دفعہ شاید ہوا ہے، پہلی دفعہ. ہم 20 سال سے، گزشتہ 20 سال سے طالبان کے بیانیے کا سوسائٹی کے اندر مارجن موجود تھا. کبھی میجورٹی تھی ان کی بہت زیادہ، کبھی 50-50 ہوئے، کبھی پھر 70% ان کے خلاف ہو گئے. اب شاید یہ پہلا موقع ہے 20 سال میں، اگر آپ پرو طالبان بیانیے کی بات کریں، کہ بہت مارجنلائز ہو گئے ہیں وہ لوگ، بہت کم ان کا جو ہے پرسنٹیج رہ گئی ہے. اور کسی بھی، یہ اسٹیٹ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. اگرچہ اس کی بنیاد ایک سانیہ ہے، بہت ہی المناک سانیہ، لیکن اس سے سوسائٹی کے اندر جو رد عمل پیدا ہوا ہے وہ اس نے بیانیے کو افیکٹ کیا ہے. جیسے مولانا عبدالعزیز کا تو پہلے بھی بیانیہ یہی تھا، پہلے بھی وہ یہی کہتے تھے، لیکن اس دفعہ اس پہ ایک رد عمل آیا ہے. لیکن رد عمل بھی سول سوسائٹی کا سول رہنا چاہیے، اور اس کو ایگریشن کی حد تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ
بیانیہ اس وقت جو سول سوسائٹی کا ہے اس کو کامیابی ہوئی ہے، اور اس طرح کے کسی اقدام سے کہ جس سے کہ اگلے کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو، اگر آپ اگر اس طرح کا جارحانیہ رویہ اختیار کریں گے تو اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، اپنا گراؤنڈ لوز کر دیں گے۔ اچھا، بیانیہ تو چلیں تبدیل ہوا ہے، انتہا پسندی، کیا آپ کا خیال انتہا پسندی بھی اس سے کم ہو جائے گی؟ مطلب اس کی تو روٹ کازز کچھ اور نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس سوچ کو بدلنا ہوگا کہ میرے انتہا پسند اچھے اور آپ کے انتہا پسند برے ہیں۔ جو ہتھیار اٹھائیں وہ برے ہیں؟ جی، جو بھی انتہا پسند ہیں، چاہے وہ میرے ہیں، چاہے وہ میرے سپورٹر ہیں، چاہے آپ کے سپورٹر ہیں، انتہا پسندی کے خلاف ایک سٹانس لینا ہوگا، ایک موقف اختیار کرنا ہوگا، اور جو انتہا پسند موجود ہیں انہیں سمجھانا ہوگا اور انہیں قومی دھارے میں لانا ہوگا۔ یہ 2 pronged پالیسی جو ہے یہ جاری رہنی چاہیے اور اس پہ سٹریس کرنا چاہیے۔ انتہا پسندی کو مکمل طور پر مسترد کر دینا چاہیے، چاہے وہ سیاست میں ہے، چاہے مذہب میں ہے، یا کسی بھی سیکشن میں ہے، کیونکہ انتہا پسندی نے ہی آج ہماری قوم کو یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ یہ پشاور جیسا سانحہ ہو گیا۔ اگر ہم انتہا پسندی کو روکیں گے نہیں اب بھی تو شاید اس سے آگے بھی اور واقعات ہوں۔ لیکن روکنے والے کیا خود کلیئر ہیں؟ خود جو پالیسیاں بار بار تبدیل کرتے ہیں تو جو اس کو فالو کرنے والے وہ بھی اتنے کنفیوز ہوں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں، فرض کر لیں کہ ہم کسی کو اس کا ذمہ دار قرار دیں اور یہ کہیں کہ جی فلاں نے کیا، یہ تو کیا، یعنی کوئی اس سے کیا انکار کر سکتا ہے کہ کبھی ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کے حامی تھے، کبھی ہم طالبان کو ایک ذریعہ سمجھتے تھے سینٹرل ایشیا میں جانے کا، کبھی ہم افغانستان میں ان کے ذریعے عمل لائے تھے، کبھی ہم اگر ماضی میں جائیں تو ہم انہیں اپنا ایک اثاثہ سمجھتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں تو ہوئی ہیں، لیکن میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، قوموں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، انڈیویجول سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ کے اداروں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب ان کا حل کیا ہوتا ہے اور دنیا میں اس کا حل کیا ہے، اور ہم وہ حل کیوں نہیں نکالتے؟ اچھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بریک پہ چلی جاؤں، واپس آ کے ہم تفصیل سے پورا اس کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ سہیل صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ اور قوموں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہر کسی کی پالیسی، جیسے امریکہ نے کہا کہ عراق میں غلطی ہوئی ان سے، ان کو سزا نہیں ملتی، لوگوں کا بڑا یہاں پر ایک مضبوط موقف ہے، پھر پاکستان کیوں سزا بھگتا ہے؟ ماریا، بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، بہت فاش غلطیاں کرتے ہیں۔ جیسے عراق پہ اس بات پہ حملہ کیا گیا کہ ان کے پاس کوئی ایٹم بم بنا رہے ہیں، وہ نیوکلیئر پاور ہے ان کے پاس، میس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں، میس ڈسٹرکشن کے، لیکن وہ غلط ثابت ہوا۔ امریکہ، برطانیہ نے بڑی اس کی پرزور بات کی، لیکن اصل بات ہے اپنی غلطی کا ڈائیگنوزس، اپنی غلطی کی تشخیص اور اس سے واپسی۔ ویتنام میں امریکہ نے حملہ کیا، پہلے جو ویتنام پر حملے کی حمایت نہیں کرتا تھا اس کو غدار کہتے تھے، گرفتاریاں ہوئی، پھر خود ہی فیصلہ کر لیا کہ ویتنام سے فوجوں کی واپسی ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں عراق کے معاملے میں فوجیں واپس بلائیں، افغانستان میں حملہ کیا، پھر انہیں سمجھ آئی یہ بڑا مشکل ہے، اب آہستہ آہستہ واپس جا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی غلطیوں کی تشخیص کرنی چاہیے۔ کر لی ہم نے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی مکمل نہیں کی، لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر تبدیلی کا، کہ یہ مانا جائے کہ ہم نے غلطی کی، غلطی کی تشخیص کی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے دوسری رائے کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اگر ایک ہی بیانیے کو چلائیں گے تو آپ کبھی غلطیاں نہیں پکڑ سکتے۔ اگر فرض کریں امریکہ کے اندر ویتنام کی جنگ کے مخالف ہر شخص کو جیل میں ڈال دیا جاتا تو کیا کبھی ویتنام سے واپسی کا راستہ جو ہے وہ نکلتا؟ نہیں۔ تو قومیں اپنے ہر کچھ عرصے کے بعد اپنی ترجیحات بدلتی ہیں، اپنے مفادات کے مطابق کرتی ہیں اور اس کے مطابق اپنی پالیسیاں بناتے ہیں۔ ہماری غلطی یہ ہے
کہ ہم اپنے مفادات کے مطابق نہیں، ہم نے ایک پالیسیاں سلیبس کی طرح بنا لی ہیں اور اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہے، چاہے اس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے، ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے، افراد کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ ریاست کو فائدہ ہو، قوم کو فائدہ ہو، افراد کو فائدہ ہو، وہ پالیسیاں بننی چاہیے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے کہ اگر ہم ان غلطیوں کو ٹھیک کر لیں تو یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جتنی دہائیوں سے ہماری نان اسٹیٹ ایکٹرز والی پالیسی جو ہم پہ الزام لگتا ہے، پوری دنیا یہ کہتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے یا اس کو بھی ہمیں میرا ریویو خیال ہے کرنا کہ اس کو چاہیے؟ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس کی غلطیوں کا، یا باقی دنیا کے جو طاقتور ملک ہیں نا، ان کو ان کی غلطیوں کی سزا نہیں ملتی، ہمیں ملتی ہے۔ کیوں؟ غلطیاں وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے طاقتور ملک ہیں اور وہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی ان کے پاس گنجائش موجود ہے۔ کم بیک بہت زبردست ہو کم جاتا ہے۔ بیک ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں، ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ جو بھی ہم غلطی کرتے ہیں ہمیں اس کا کمزور ہیں باقی دنیا کے مقابلے میں، تو اس لیے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی غلطیوں کے بارے میں ہمیں زیادہ محتاط ہونا۔ اور سہیل صاحب، جو امریکہ غلطیاں کرتا ہے ان کی غلطیوں کا ہمیں امریکہ سے ہی پتہ چلتا ہے، انہی کے اداروں سے، انہی کے میڈیا سے۔ یہ درست ہے، لیکن یہ جو پاکستان جیسی جو سٹیٹ ہے، اس میں یہی تو پرابلم ہو جاتا ہے کہ جب دوسری رائے نہیں آتی تو ایک ہی رائے کے حامی میجورٹی میں ہو جاتے ہیں اور وہ بیانیہ پھر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ماسوائے اس کے کہ ایک شاک آ جائے، ایک صدمہ ملے، اس صدمے سے ہم جاگتے ہیں۔ تو اگر صحت مند سوسائٹی بنانی ہے تو دونوں بیانیے چلنے چاہیے، اختلاف رائے کی بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ بعض اوقات اختلاف رائے درست ہوتا ہے اور میرا موقف غلط ہوتا ہے، تو اگر فرض کریں میرا موقف ہی غلط ہو اور میں اختلاف رائے کو ہونے نہ دوں تو پھر کس طرح سوسائٹی آگے چلے گی؟ سہیل صاحب، تو اس سے یہ بھی تاثر آتا ہے کہ اب اندرونی جو سیاسی محاذ آئی ہے وہ شاید نہ ہو اور خارجہ پالیسی پہ زیادہ فوکس ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقتی طور پہ سیاسی محاذ آرائی رکی ہے۔ اگر تو سیاسی قیادت نے بلوغت کا ثبوت دیا اور واقعی جوڈیشل کمیشن بنا دیا اور اس کے ریزلٹس جو ہیں ان کو مان لیا تو شاید ڈیفیوز ہو جائے گا، مگر نہ مجھے ڈر ہے کہ یہ پھر شروع ہو جائے گی۔ اور جہاں تک خارجہ پالیسی ہے، میرا خیال ہے اس کے اندر بھی نمایاں تبدیلیاں آنی چاہیے۔ فوج اور سیاسی قیادت کو بیٹھ کر از سر نو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔